हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ साइंस सीरीज़। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे बेबीलोनियंस ने ऐसे सिस्टम्स बनाए जो आज भी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, और इंसान ने चांद की मूवमेंट को ऑब्ज़र्व करते हुए किस तरह ऐसे कैलेंडर्स बनाए जो आने वाले कई सौ साल तक वक्त का सही हिसाब रख सकते थे, और कैसे ग्रीक फ़िलोसफी का आगाज़ हुआ जिसने बाद में अरस्तू और अफलातून जैसे माहिर फ़िलासफ़र्स को जन्म दिया, और उनकी थ्योरीज़ आज भी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे दुनिया में 6 सिविलाइजेशंस ने जन्म लिया और कैसे इन सिविलाइजेशंस ने ब्रॉन्ज एज के अंदर व्हील जैसी इन्वेंशंस की और अहराम मिस्र जैसे शानदार तामीराती मंसूबे मुकम्मल किए। इन्हीं सिविलाइजेशंस में लिखाई और मैथमेटिक्स का अमल भी स्टार्ट हुआ। राइटिंग और मैथमेटिक्स के लिए भी ब्यूरोक्रेटिक साइंस ही जिम्मेदार है, क्योंकि उस वक़्त की गवर्नमेंट्स को अपना निज़ाम चलाने, अपनी ज़मीनों और फसलों का हिसाब रखने के लिए लिखाई और मैथमेटिक्स की ज़रूरत महसूस हुई। अब तक मिलने वाले सबसे पुराने राइटिंग रिकॉर्ड्स मेसोपोटामिया के हैं। ये उर्क सिटी के खंडरात से मिले और तकरीबन 3000 साल पुराने उस वक़्त की इनवॉइसेस हैं। इसी तरह मिस्र के पैलेसेस और पिरामिड से भी राइटिंग के रिकॉर्ड्स मिले। उस वक़्त लिखाई चूने की तख्तियों के ऊपर की जाती थी और इन्हें बाद में महफूज कर लिया जाता था। राइटिंग उस वक़्त एक बहुत ही अहम आर्ट था और ये प्रोफेशन आपको एलीट क्लास में शामिल करवा सकता था। दुनिया का सबसे पुराना लिखाई का निज़ाम सुमेरियंस ने डेवलप किया और इस निज़ाम को सेनीफोम सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम पिक्चरोग्राफ्स पर मुश्तमिल था, मीन्स कि अपने मफहूम के इजहार के लिए पिक्चर्स या सिंबल्स बनाए जाते थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नज़र आने वाली पिक्चर एक आदमी और एक बॉल की है और इसका मतलब है टू ईट। ये दुनिया का सबसे पहला पिक्चरोग्राफ पर मुश्तमिल निज़ाम था। इसी तरह इजिप्शियंस ने अपना सिंबल बेस्ड राइटिंग सिस्टम बनाया। स्क्रीन पर नज़र आने वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ सिंबल्स के थ्रू एक वर्ड पटोलमी लिखा गया है और हर सिंबल आज के दौर के एक वर्ड को शो करता है, जिन्हें मिलाकर एक मुकम्मल लफ्ज़ बनाया जाता था। दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक़्त लिखाई का निज़ाम कितना मुश्किल था और इसको सिखाने के लिए बाकायदा स्कूल्स बनाए जाते थे। कहा जाता है कि इजिप्शियंस का सिस्टम कई हज़ार सिंबल्स पर मुश्तमिल था और इसे हेरोलोग्राफिक सिस्टम कहा जाता था, लेकिन अहराम मिस्र में मिलने वाली इबारात में 700 से 800 के करीब ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये सिंबल बेस्ड सिस्टम फोनेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, जिसमें हर सिंबल का एक अपना साउंड होता है, और यहीं से हमारी मॉडर्न लैंग्वेजेस का आगाज़ हुआ, जिसमें आप सिंबल्स की बजाय अल्फाज के थ्रू अपना मफहूम वाज़े करते हैं। इजिप्शियंस का हेरोग्राफिक सिस्टम आज से 1600 साल पहले ख़त्म होना शुरू हो गया था, और फिर 19वीं सदी में नेपोलियन के सोल्जर्स को ऐसे स्क्रिप्ट्स मिले जिन्हें डिकोड करके जी.एफ. चैंपोलियन ने 1824 में मॉडर्न दुनिया को इजिप्शियन सिस्टम से दोबारा से रोशनास करवाया, और यूं हम अहराम मिस्र और इजिप्ट के डिफरेंट पैलेसेस के अंदर लिखी हुई इबारात पढ़ने के काबिल हो सके, जिससे उस दौर के बारे में बहुत ही अहम मालूमात मिल सकी। दोस्तों, राइटिंग की तरह मैथमेटिक्स का आगाज़ भी इंसान की ज़रूरत की बेस पर हुआ। जैसा कि मिस्र में हर साल दरियाए नील में आने वाले सैलाब के बाद ज़मीनों का हिसाब रखने के लिए ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ी, और इसी तरह सालाना गंदम और दूसरी अजनास की पैदावार का हिसाब रखने के लिए भी उन्हें मैथमेटिक्स की ज़रूरत थी। और यूँ इन सिविलाइजेशंस ने अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्टैंडर्डाइज वेट्स और मेजरमेंट सिस्टम बनाए। ख़ास तौर पर इजिप्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन और अर्ली चाइना सिविलाइजेशन के अंदर ये सिस्टम्स शुरू हुए। इस सिलसिले में बेबीलोनियंस और सुमेरियंस का बनाया हुआ सेक्साडेसिमल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ। ये सिस्टम 60 या 60 पर बेस करता था और हमारे मौजूदा डेसिमल सिस्टम जो कि 10 पर बेस करता है उससे मुख्तलिफ था। इस सिस्टम में ज़ीरो नहीं होता था और ये सिस्टम आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर वक्त की मेजरमेंट के अंदर। जैसा कि आप देखते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट हैं और इसी तरह 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड हैं। और इसके बाद यही सिस्टम सर्कल की मेजरमेंट्स और डिवीजन में भी इस्तेमाल हुआ, जिसमें एक सर्कल को 360 हिस्सों में तकसीम किया गया। स्क्रीन पर नज़र आने वाला सिस्टम बेबीलोनियंस का सेक्साडेसिमल अरिथमेटिक सिस्टम है। इसमें हर एक डिजिट के लिए एक सिंबल फिक्स है
اور آپ ان سمبلز کو بنا کر مختلف اعداد لکھ سکتے تھے۔ اور اسی طرح ایجپشینز نے اپنا ہیروگرافک سسٹم بنایا، اس میں بھی ہر ایک نمبر کے مطابق ایک سمبل تھا اور اسی سمبل کو استعمال کر کے آپ وہ نمبر لکھ سکتے تھے۔ اس دور میں ایجپشینز، سومیرینز اور چائنیز نے پائی کی ویلیو بھی کیلکولیٹ کی۔ خاص طور پر چائنیز نے پائی کی ویلیو کافی ایکوریٹلی میئر کی۔ اس سادہ ارتھمیٹک سسٹم کے ساتھ ساتھ اس دور میں کمپلیکس میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کا بھی آغاز ہوا، جیسا کہ اس دور میں زمین اور انہیریٹنس کی تقسیم کے لیے لینئر ایکویشنز کے استعمال کے ثبوت بھی ملتے ہیں۔ دوستو، اس دور میں تمام سویلائزیشنز چاند اور سورج کی موومنٹ سے دنوں کا حساب رکھتی تھیں۔ یہ دنوں کا حساب نہ صرف ان کی کاشتکاری کے لیے ضروری تھا بلکہ یہ ان کے لیے ریلیجیس امپورٹنس بھی رکھتا تھا، اور چاند اور سورج کی موومنٹ کی بیس پر ہی وہ اپنے مذہبی تہوار مناتے تھے اور کاشتکاری کا آغاز کرتے تھے۔ 1000 BC میں میسوپوٹیمیا کے اندر بہت ہی ایکوریٹ کیلنڈرز موجود تھے، اور 300 BC میں میسوپوٹیمیا سویلائزیشن نے ایسے کیلنڈرز بنا لیے تھے جو کہ وقت کا حساب آنے والی کئی صدیوں تک رکھ سکتے تھے۔ اس وقت سومیرینز یا میسوپوٹیمیا کے لوگ وقت کا حساب چاند کی موومنٹ سے رکھتے تھے، اور انہوں نے جو کیلنڈر بنائے تھے وہ 12 مہینوں یا 354 دن پر مشتمل ہوتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ سسٹمز ہمارے موجودہ سولر سسٹم کے ساتھ سنکرونائزڈ نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ وقتاً فوقتاً ان کیلنڈرز کے اندر مہینوں کو شامل کرتے رہتے تھے۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چاند کا ایک مہینہ کبھی 29 اور کبھی 30 دنوں کا ہوتا ہے، تو اس دور میں چاند کی موومنٹ کی بیس پر کیلنڈرز بنانے کے لیے آپ کو چاند نکلنے کا صحیح وقت کا اندازہ ہونا بہت ضروری تھا۔ تو بیبلونینز نے اس مسئلے کو بھی حل کیا۔ انہوں نے چاند کی موومنٹ کا مسلسل مشاہدہ کر کے ایسا سسٹم بنایا جس سے وہ چاند نکلنے کی صحیح دن کا اندازہ لگا سکتے تھے، اور اس طرح ان کا چاند کی موومنٹ پر بیسڈ کردہ کیلنڈر بہت زیادہ ایکوریٹ ہو گیا۔ اسی طرح ایجپٹ کے اندر 3 کیلنڈرز تھے۔ اس میں سے جو کیلنڈر پبلک کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ 12 مہینوں پر مشتمل تھا اور ہر مہینے میں 30 دن تھے۔ اس کے علاوہ 5 ان کے فیسٹیول ڈیز تھے، مطلب کہ ان کا سالانہ کیلنڈر 365 دنوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ یہ کیلنڈر بھی موجودہ سولر کیلنڈرز کے ساتھ سنک نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہیں بھی وقتاً فوقتاً اس کیلنڈر میں دن شامل کرنا پڑتے تھے۔ اس دور میں علم فلکیات اور علم نجوم دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا۔ چاند اور سورج کی موومنٹ سے اپنے لیے نیک شگون بھی ڈھونڈتے تھے۔ خاص طور پر فصلوں کی پیداوار اور بادشاہ کے سفر یا جنگ کے آغاز کے لیے وہ ستاروں کی چالوں اور چاند اور سورج کی موومنٹ سے شگون تلاش کرتے تھے۔ اس دور میں مذہب اور آسمان پر نظر آنے والے ستاروں اور سورج کے درمیان بہت ہی گہرا رشتہ تھا۔ سیاروں کی موومنٹ کے بارے میں بیبلونینز یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ان کے خدا ہیں جو کہ حرکت میں ہیں، اور مایان سویلائزیشن یہ سمجھتی تھی کہ زمین ایک بہت بڑا ریپٹائل ہے جو کہ ایک تالاب کے اندر تیر رہا ہے۔ کوئی بھی سویلائزیشن اس دور میں کائنات اور زمین کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکی، لیکن پھر بھی انہوں نے چاند اور سورج کی موومنٹ سے وقت کا حساب رکھنے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ جس دور میں میسوپوٹیمیا اور ایجپٹ جیسی سویلائزیشنز کا عروج تھا، اسی عرصے میں ایک اور سویلائزیشن بھی تھی جو کہ ایگان ریور کے ساتھ ساتھ آباد تھی۔ یہ ڈی سینٹرلائزڈ سٹی سٹیٹس اور ان کا کوئی سنگل حکمران بھی نہیں تھا۔ بعد میں 4th سینچری BC میں الیگزینڈر نے ان سب کو اکٹھا کیا اور ماڈرن گریس کی بنیاد رکھی۔ موجودہ گریس اور اٹلی کا علاقہ اس دور میں میسوپوٹیمیا اور ایجپٹ کی سویلائزیشنز کے مقابلے میں کافی کم ترقی یافتہ تھا۔ گریس ایک پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں پر کاشتکاری موسم کی مناسبت سے قدرتی طور پر ہونے والی بارشوں سے ہی ممکن تھی۔ یہاں پر نہری نظام نہ ہونے کے برابر تھا، اور اس علاقے میں سب سے اہم کاشتکاری زیتون کی جاتی تھی۔ وہ زیتون اور گریپ سے وائن بناتے تھے اور اسی کی ٹریڈ کر کے اپنے لیے گندم اور باقی اجناس حاصل کرتے تھے۔ اور بعد میں اسی علاقے سے اٹھنے والے الیگزینڈر دی گریٹ نے آدھی دنیا کو فتح کیا۔ دوستو، الیگزینڈر کی کہانی ہم آپ کو اس سے اگلی قسط میں سنائیں گے۔ ابھی ہم بات کریں گے الیگزینڈر سے پہلے کے گریس کی۔ الیگزینڈر کی پیدائش سے پہلے 600 BC سے لے کر 300 BC تک کے ایرا کو ہیلینک ایرا کہا جاتا ہے، اور الیگزینڈر کے بعد کے ایرا کو ہیلینسٹک ایرا کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے ہیلینک ایرا کے اندر گریس میں ہونے والی سائنٹیفک ڈیولپمنٹس کی۔ ہیلینک ایرا کے اندر
گریس میں نیچرل فلسفی یا فلسفی آف نیچر کا آغاز ہوا۔ ہیلینک ایرا کے گریک فلاسفرز یہ بلیو کرتے تھے کہ سائنس کا علم ایجادات کی بجائے کائنات اور قدرت کے مشاہدے کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ چونکہ اس دور میں یہاں پر کوئی سینٹرلائزڈ گورنمنٹ نہیں تھی، لہٰذا اس وجہ سے اس فلسفی کو کوئی گورنمنٹ سپورٹ بھی حاصل نہیں تھی، بلکہ اس دور میں ایسے انڈیویجول فلاسفرز آئے جنہوں نے اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے ایرا کے اندر اپنی تھیوریز پیش کی، اور اسی چیز نے اس علاقے میں سائنس کی ڈیولپمنٹ کو ایک نئی بلندی پر پہنچایا، اور یہیں سے ہی مشاہدے، تجربے اور ڈیبیٹ کا سٹارٹ بھی ہوا۔ جیسا کہ آپ پہلی ایپیسوڈز میں دیکھ چکے ہیں کہ ایسٹرن کنٹریز کے اندر سائنٹیفک نالج پریکٹیکل استعمال کے لیے تھا، اور انسان کی ضرورت نے ہی اس سائنٹیفک نالج کی بنیاد رکھی، لیکن گریس کی نیچرل فلسفی کا عمل اس سے بالکل مختلف تھا۔ وہ لوگ کائنات کا مشاہدہ کرتے تھے، اور اس وقت ان کے اس تجربے اور مشاہدے کی کوئی بھی پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں تھی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ گریک فلسفی کا آغاز گریس کے علاقے سے نہیں ہوا، بلکہ اس کا آغاز موجودہ ترکی کے علاقے مائلیشس اور لونیا سے ہوا، اور اس وقت گریس اس کا محض ایک صوبہ تھا۔ سکندر کی پیدائش سے پہلے کے ہیلینک ایرا کے اندر بھی دو مختلف ادوار ہیں۔ اس میں سب سے پہلا دور پری سکریٹک ایرا ہے، یعنی کہ 400 BC میں سقراط کی پیدائش سے پہلے آنے والے فلاسفرز کو پری سوکریٹکس کہا جاتا ہے، اور پری سکریٹکس میں سب سے پہلا فلاسفر تھیلس کو سمجھا جاتا ہے۔ اسے تھیلس آف مائلیشس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 625 BC میں پیدا ہوا، اور اسی کے نظریات نے گریک فلسفی کی بنیاد رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ تھیلس ایک امیر آدمی تھا، اس نے مصر کا سفر بھی کیا، جہاں سے وہ جیومیٹری کا علم گریس لے کر آیا۔ تھیلس نے اس دور میں سب سے پہلے قدرتی مظاہر اور قدرت کو اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ دریائے نیل میں آنے والا ہر سال سیلاب جنوبی طرف سے آنے والی بارشوں کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ خداؤں کی ناراضگی کی وجہ سے۔ اس کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ زمین پانی کے اوپر تیرتے ہوئے ایک جہاز کی طرح ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو یہ نظریات بہت ہی فضول لگیں، لیکن اس دور میں یہ سائنٹیفک تھیوری اور اسٹڈی کی ایک بالکل نئی برانچ تھی، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے بھی زمین اور اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں اس طریقے سے نہیں سوچا تھا۔ تھیلس قدرتی مظاہر پر مکمل یقین کرتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ اس کی زیتون کی فصل تباہ ہو گئی، تو اس نے کہا کہ یہ فصل خداؤں کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اولوں کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے، اور اولوں کا پڑنا ایک قدرتی عمل ہے۔ یوں یہ پہلی بار میٹر تھیوری کا آغاز بھی تھا، جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے ارد گرد کی دنیا میٹر سے بنی ہے۔ تھیلس نے ملیشین سکول آف تھاٹ کی بنیاد بھی رکھی، اور انہی ملیشینز نے سائنس کے اندر ریزن، لاجک، آبزرویشن اور بحث کا آغاز کیا، اور یہی سارا عمل بعد میں ایک سسٹمیٹک سٹڈی میں کنورٹ ہو گیا۔ جیسا کہ آج اگر کوئی بھی شخص سائنس میں کوئی تھیوری پیش کرتا ہے تو وہ اسے ریزن اور لاجک کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے، جسے بعد میں آبزرویشن، ایکسپیریمنٹس کے بعد پروو کیا جاتا ہے۔ پری سکریٹک ایرا کے اندر دوسرا مشہور فلاسفر پیتھاگورس تھا۔ یہ 525 BC میں گریس کے علاقے اٹلی میں پیدا ہوا، اور یہیں سے اس نے ایک نیا اسکول آف تھاٹ بھی قائم کیا۔ اس کے شاگرد بعد میں پائتھاگورینس کہلائے، اور انہوں نے ہی اسٹڈی آف نیچر یا نیچرل فلسفی کے اندر میتھمیٹکس کو فروغ دیا۔ پائتھاگورس اور اس کے فالوورز نے بعد میں تھیوری اور ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس کا آغاز کیا۔ مثال کے طور پر اسی نے سب سے پہلے ایون اور آڈ نمبرز کا کنسیپٹ پیش کیا، اور مشہور و معروف پائتھاگورس تھیورم پریزنٹ کیا۔ آج بھی یہ تھیورم اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس وقت چونکہ بے شمار اسکول آف تھاٹس ڈیولپ ہو رہے تھے، اور یہ سب لوگ اپنے اپنے نظریات پر مکمل یقین کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان بحث اور مذاکرات ایک عام بات تھی۔ پری سکریٹک ایرا میں ایک اور اسکول آف تھاٹ بھی بہت مشہور ہوا۔ یہ لوگ ایٹمسٹس کہلائے۔ اس اسکول آف تھاٹ میں لیوکوپس آف ملیشیس اور ڈیموکریٹس مشہور ہیں۔ یہ اسکول آف تھاٹ 435 BC میں ڈیولپ ہونا شروع ہوا۔ ان کے مطابق دنیا ایٹم سے مل کر بنی ہے، اور ایٹم نہ نظر آنے والے بہت ہی چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں۔ یہ ایٹمز مختلف کانفیگریشنز اور مختلف شیپس میں مل کر ہمارے ارد گرد موجود چیزیں بناتے ہیں۔
لیکن وہ ایٹم کی اس تھیوری کو زیادہ ایکسپلین نہیں کر پائے۔ وہ یہ نہیں بتا سکے کہ ایٹم مختلف کانفیگریشنز میں کس طرح آپس میں جڑتے ہیں۔ بعد میں 18ویں صدی کے اندر یورپ میں یہی نظریات دوبارہ سے مشہور ہوئے اور 19ویں صدی میں ہماری ماڈرن ایٹامک تھیوری کی بنیاد بھی اسی نظریے کے اوپر رکھی گئی۔ دوستو، پری سیکریٹک ایرا کے اندر سسٹمیٹک سٹڈی نہ ہونے کے برابر تھی۔ مختلف لوگ اپنے نظریات پیش کرتے جو کہ ان کے شاگرد آگے لے کر چلتے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ نظریات ختم ہوتے رہتے تھے۔ لیکن 400 BC میں سقراط کے بعد پلیٹو یعنی کہ افلاطون اور ارسطوٹل یعنی کہ ارسطو نے سسٹمیٹک تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل سٹڈیز کا آغاز کیا۔ ان کی لکھی گئی کتابیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور لوگ ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو دوستو، اگلی قسط میں ہم بات کریں گے ارسطو اور افلاطون جیسے مشہور فلاسفرز کی اور بتائیں گے کہ کس طرح الیگزینڈر کے آدھی دنیا فتح کرنے کے بعد دنیا کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی میں چینجز آئیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کے مشن میں ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔